नस्तईन। सबसे पहले तो शौकत तरीन आपको, आपकी सारी टीम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये आज प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया कि आज हम इसकी लॉन्च कर रहे हैं। मैं आप सबको ख़ास तौर पे खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि असल में ये हमें 74 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमने एक बड़ी 74 साल पहले बहुत बड़ी गलती की, और मैं आपको बताता हूँ वो गलती क्या है। हम ये समझते थे कि एक वक्त पे हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए, हमारे पास इतना पैसा आ जाए, उसके बाद हम फिर एक पाकिस्तान को फैलाई रियासत बनाएं। और ये जो सोच है ना कि पहले पैसा इकट्ठा होगा, पहले मुल्क में सरप्लस होगा, हमारे पास पैसा होगा, फिर वो हम गरीबों की तरफ लगाएंगे, मैं ये समझता हूं कि फंडामेंटली गलत फैसले थे। देखिए, मदीना की रियासत की मैं क्यों बात करता हूं, क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, और मॉडल की कामयाबी होती है जो उसके रिजल्ट्स देते हैं। तो वो जो फिनोमेना हुआ था मदीना की रियासत के बाद, ये एक तारीख का हिस्सा है, ये कोई फैंटेसी नहीं है या ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं, हिस्टोरिकल, कि एक सिविलाइजेशन जिसकी हैसियत नहीं थी वो एकदम राइज किया और उसने दुनिया की इमामत की, और 1000 साल तक दुनिया का प्रीमियर सिविलाइजेशन रहा। तो मदीना की रियासत क्यों अल्लाह हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो, क्यों कहता है? हमारी बेहतरी के लिए कहता है। ये हमें गलत फहमी है कि हम अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। तो वो इसलिए हमें कहता है कि अगर आप उनके कैरेक्टर को फॉलो करेंगे तो कि इंसान का कैरेक्टर ऊपर चला जाएगा और वो एक अजीम इंसान बन जाएगा, और अगर आप उनकी जो उन्होंने रियासत बनाई थी उसके असूलों पे चलेंगे, आपकी रियासत उठ जाएगी। मेरा ये ईमान है कि जो मदीना की रियासत में तो हुआ था, पहले उन्होंने फलाई रियासत बनाई थी, फिर खुशहाली आई थी। ये बिल्कुल गलत हमें ख्याल है कि जो पहले पैसा आया था और फिर उन्होंने सारा निचले तबके को, जो पहली दुनिया की तारीख की एक वेलफेयर स्टेट बनी थी, वो वेलफेयर स्टेट पहले बनी थी, फिर खुशहाली आई थी। क्योंकि अल्लाह की बरकत आती है, जो हम अल्लाह में मानते हैं उसकी बरकत आती है, उसकी जब वो खुश होता है कि आप उसकी इंसानियत के लिए कुछ करते हैं, तो ऊपर से फिर वो आपकी मदद करता है। क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि देखते देखते दो सुपर पावर्स के बीच में एक कौम जिसकी हैसियत ही कुछ नहीं थी और डिवाइडेड थी ट्राइब्स के अंदर, वो एकदम उठ गई और दोनों सुपर पावर्स उसके सामने कोलैप्स कर गया और वो दुनिया की टॉप सिविलाइजेशन बन गया। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। जिस कौम में इंसानियत होती है, अल्लाह की बरकत आती है उसके ऊपर, और साथ साथ उसके इंसाफ। ये दोनों अल्लाह के हुक्म है, इंसाफ और इंसानियत। ये बेसिस है एक सिविलाइजेशन का। अब आप दो कौमें देख लें, एक ही जितनी आबादी दोनों की, एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ चाइना। 35 साल पहले देख लें, 40 साल पहले तकरीबन एक ही साथ थे दोनों। आप उनके सोशल इंडिकेटर्स देख लें, तकरीबन साथ थे वो। आज चाइना आसमान पे पहुंच गया है और हिंदुस्तान में वही एक जजीरा है बहुत अमीर लोगों का और नीचे गुर्बत है। चाइना ने वो जो हम चाहते हैं, चाइना ने वो असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया। उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया, और चाइना जब गया तो उन्होंने बाकायदा बताया क्या स्टेप्स लिए गए कि उन्होंने अपने निचली तबके को किस तरह ऊपर उठाया, कैसे पॉवर्टी एलिविएशन में किया, और फिर कैसे उन्होंने उन लोगों को बाकायदा प्रोग्राम्स बना के 10 साल, 15 साल, 20 साल के प्रोग्राम्स बना के उन्होंने अपने निचले तबके को ऊपर उठाया, और वो चीज़ की जो दुनिया की तारीख में कभी किसी ने नहीं की। यानी जिन नंबर्स में उन्होंने लोगों से गुर्बत से निकाला, और फिर अभी शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म कर दी है।
تو آپ وہی دیکھ لیں کہ ہندوستان آج کدھر ہے اور وہ چائنا کدھر پہنچ گیا ہے. سو ہمارا جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہم نے اس قوم میں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے، جب ہم نے ایک بہت بڑا، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا کہ یہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، یہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں ہوا اور ایک ایلیٹسٹ سسٹم بن گیا. جو آپ اور چیزیں چھوڑ دیں، تعلیم کا نظام لے لیں، یہ کتنی بڑی ایک ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک چھوٹے سے طبقے کو آپ انگلش میڈیم پڑھا دیں اور وہ نوکریاں ان کو دلوا دیں، باقی جو آپ کی عوام ہے وہ بیچاری اوپر ہی نہیں آ سکتی. ایجوکیشن اپارٹھائڈ، کیا آپ ایک طبقے کے لیے ایک تعلیم، دوسروں کے لیے نیچے، اور پھر ایک دینی مدرسے چل رہے ہیں. کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اس کو سنتھسائز کرنے کے لیے کہ ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، اس کا کورس سلیبس تو ایک ہو، لیکن کیونکہ ہماری طرح کی ایلیٹ فائدہ اٹھا رہی تھی اس سے، ہمارے بچوں کو اچھی نوکریاں مل رہی تھیں، ہمیں کوئی انسینٹو نہیں تھا کہ چینج کریں سسٹم. کیونکہ نیچے جو، اور پھر نیچے سے جو اوپر آتا تھا، جو لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کے ایونچولی اپنی زندگی بہتر کر لی، وہ اپنے بچے انگلش میڈیم میں بھیج دیتے تھے. ان کو بھی جب وہ پارلیمنٹ میں بھی آ جاتے تھے، وہ ادھر پہنچ جاتے تھے جدھر وہ فیصلے کر سکتے تھے، تب بھی انہوں نے وہ سسٹم نہیں چینج کیا، کیونکہ وہ پھر بینیفیشری بن گئے اس ایلیٹس سسٹم کے. اور اس لیے میں شفقت آپ کو خاص طور پہ یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اب یہ بڑا مشکل اٹیمپٹ کیا چینج کرنے کا یہ سسٹم، کہ ہم نے ایک کورس سلیبس ایک بنایا. اور کتنی آوازیں آ رہی ہیں اس کو آبجیکٹ کرنے کے لیے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناانصافی کا سسٹم ہے، اس کے بعد بھی کامنٹ کر رہے ہیں جی پیچھے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو. یعنی کہ سمجھ نہیں آئے کہ پیچھے کیسے جا رہے ہیں. اگر آپ ساروں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کہ وہ بھی انگریزی سیکھیں تو پیچھے کیسے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو شوکت نے بات کی کہ ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے وہ سارا ایلیٹ کے لیے بن چکا ہے. قرضے ہیں تو پیسے والے لوگوں کے لیے، گھر بنائیں گے تو پیسے والے لوگوں میں ہونی چاہیے، تعلیم پیسے والے، انصاف کا نظام صرف پیسے والے لوگوں کے لیے. ایک غریب آدمی اور ایک طاقتور کا مقابلہ ہو جائے عدالت میں، وہ کبھی غریب جیت ہی نہیں سکتا، اس کو انصاف ہی نہیں مل سکتا. سو سارا سسٹم کیٹر کرتا ہے چھوٹے سے لوگوں کو. یہ کبھی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا جب تک ہم فنڈامنٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا، معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. میں بڑا سوچتا تھا کہ 1700s میں 1700 میں ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ 24% تھا دنیا کا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے پیچھے رہ گیا. تو ایک برنیئر ہے جو 1650s میں جو شاہ جہان کے کورٹ میں جاتا ہے اور وہ فزیشین بن جاتا ہے وہاں. تو اس کی ڈائریز ہیں کہ وہ کورٹ کی لائف کیا تھی. تو اس میں بڑی زبردست انسائٹ ملتی ہے کہ ہم کیوں پیچھے چلے گئے. اس وقت سپر پاور تھے مغل، دنیا کی سپر پاور مانے جاتے تھے وہ. تو وہ جب وہ ڈسکرائب کرتا ہے وہاں کی دنیا اور پھر وہ کمپیئر کرتا ہے کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے اور وہ فرانس میں کیا حالات تھے اور ادھر کیا حالات تھے ہندوستان میں. تو پہلے تو وہ بادشاہ کا بتاتا ہے کہ اس کے پاس جس طرح کے جو وسائل تھے، پیسے تھے، ہیروئے، جیولری، سب کچھ، کہتا وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا فرانس سے، ان کا بادشاہ. یعنی جس طرح کی وہ امیری تھی اس کے بادشاہ، مغل بادشاہ، پھر اس کے پرنسز تھے، پھر ان کا سارا. لیکن اس نے جو اصل بات کی، اس نے کہا جب میں دلی میں جاتا تھا اور میں اس کو کمپیئر کرتا تھا پیرس سے، تو پیرس میں جب آپ سڑک پہ پھرتے تھے تو 7 ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کپڑے اچھے ہوتے تھے اور 3 ہوتے تھے جو کہ غریب ہوتے تھے. لیکن کہتا جب میں دلی کی سڑک میں پھرتا تھا تو 6 ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جو غریب ہوتے تھے، اور صرف 3 یا 4 ہوتے تھے جن کے اچھے کپڑے تھے. تو بیسکلی جب ایک انیکوالٹی ہوتی ہے سوسائٹی میں، یہ بیسز ہوتا ہے اس کا نیچے جانے کا. کوئی بھی معاشرہ نہیں کامیاب ہو سکتا جدھر ایک
امیروں کا ایک جزیرے ہو اور غریبوں کا سمندر ہو. کوئی معاشرہ نہیں کامیاب ہو سکتا. تو ہماری کیا کوشش ہے؟ وہ اپنا ذرا مائنڈ سیٹ اور ملک کی پرائرٹیز چینج کریں کہ یہ جو نیچے طبقہ ہے جس کے لیے نہ ہم آپ کو پتہ ہے کوئی گھر ہی بیچارے نہیں بنا سکتے, کوئی سسٹم ہی نہیں تھا لون دینے کا. غریبوں کو تو چھوڑیں, جو ہماری پروفیشنل کلاسز ہیں, غریب جو ہمارے لوور مڈل کلاسز ہیں, جو مڈل کلاسز ہیں, وہ بھی گھر نہیں بنا. کیش ہے تو گھر بناؤ. یا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا ہاؤس فائنینسنگ کا. اور پھر جب ہم نے یہ کیا اور بڑی مشکلوں سے بڑی دیر لگی رکاوٹیں دور کرتے کرتے کہ کیوں نہیں فائنینس جا رہا نیچے, تو ہم نے پھر ریئلائز کیا فائنلی جب تیار بھی ہو گیا سسٹم, ہم نے قانون بھی وہ فورکلوجر لا کا جو قانون تھا وہ جو پھنسا ہوا تھا بڑی دیر سے, وہ بھی کسی نے کوشش کی کہ اس کو وہ اسٹے آرڈر ختم کرنے کے لیے. تو جب ہو بھی کیا, پھر بھی جو ہمارے بینکس تھے ان کے پاس انفراسٹرکچر ہی, ان کی ٹریننگ ہی نہیں تھی چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے. تو وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے نہیں ملتے تھے. ہم نے پھر جب ریویو کرتے تھے تو اس لیے یہ بڑا زبردست آئیڈیا. اور شوکت ترین آپ کی اس لیے کیونکہ بینکنگ میں آپ کا ایکسپیرئنس تھا, تو اس لیے پھر یہ جو مائکرو فائنانس کی طرف آئے. اور جس طرح قوت کا بڑا زبردست ان کی تجربہ اور ایکسپیرئنس ہے, تو بجائے ہم نے ریئلائز کیا کہ بینکس جب تک سیکھیں گے چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے میں تب تک تو ہمارے 5 سال بھی پورے ہو جائیں گے. تب ہم نے پھر سوچا کہ ہم مائکرو فائنانس کمپنیز کو لے کے آئیں, جو شوکت ترین کا آئیڈیا تھا. اور اب انشاءاللہ یہ جو کامیاب پاکستان ہے, یہ ایک لینڈ مارک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا پروگرام یہ شروع کر رہے ہیں ہم, جو میں سمجھتا ہوں کہ خیر کامیابی تو اللہ دیتا ہے, کوشش انسان کی ہے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرف لگ جائیں جدھر عام آدمی کی زندگی آپ بہتر کریں, جدھر غریب آدمی کی دعائیں لگیں, تو اسی معاشرے میں اللہ کی برکت آتی ہے. میں صرف اپنا تجربہ آپ کو شوکت خانم کا بتا دوں کہ ہم نے جب میرا صرف شوکت خانم بنانے کا صرف مقصد ایک تھا کہ غریب آدمی چھوڑیں, 95% 90% پاکستانی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ سب سے مہنگا علاج ہے. تو وہ میں نے تب سوچا کہ غریب آدمی, اگر ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا مہنگا علاج ہے تو غریب آدمی کے لیے تو امپاسبل ہے. تو شوکت خانم کا بیسس وہ تھا. اب یہ سوچیں کہ جب وہ ہاسپٹل بنا تو ہمیں سب نے کہا کہ غریب کا ایک پہلے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے, کینسر ہاسپٹل کے جو ایکسپنسز جو چلانا اس کا رننگ کاسٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ غریب کا مفت علاج کریں گے تو ہاسپٹل چلے گا ہی نہیں. تو ہمارے جو باہر سے بھی ایڈوائز, اپنے باہر سے ایڈمنسٹریٹر منگوایا, اس نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ لوگوں کا مفت علاج کیا بند ہو جائے گا ہاسپٹل. اور وہ پھر ہاسپٹل نے میرا یہ جو ایمان پکا کیا کہ جب آپ غریب کے لیے, اور ہم کھڑے رہے, ہم نے وہی کیا کہ 70% کا مفت علاج ہوگا. تو یہ دنیا میں کوئی ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل نہیں جو 70% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسا. اور جب ہم نے کیا تو یہ میں صرف آپ کو فگر دینا چاہتا ہوں کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنتا ہے وہ آج غریبوں کا 9 ارب روپے کا مفت علاج ہوتا ہے ہر سال, 9 ارب روپے کا. لیکن ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے. یعنی یہی قوم پیسے دیتی ہے. جو 70 کروڑ کا ہاسپٹل تھا جس نے کہا چلے گا ہی نہیں اگر آپ نے 5% سے زیادہ کیا, وہاں 70 سے بھی 75% کا مفت علاج ہوتا ہے. لیکن ہر سال پچھلے سال سے پیسہ زیادہ آتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں کوئی دنیا کا مارکیٹنگ جینیس ہوں کہ یہ میں کدھر سے پیسے لیا, یہ نہیں ہے. یہ اللہ کی برکت آتی ہے. غریب کی وہ آواز سنتا ہے, اس کی تکلیف میں اس کی دعائیں سنتا ہے. اور یہ ہم نے فنڈامنٹل غلطی کی ہے پاکستان میں. ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ جو لوگ جو نیچے طبقہ پیچھے رہ گیا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری ساری سوسائٹی کیٹر نہیں کرتی ان لوگوں کے لیے. ہماری یہ ملک میں سب سے زیادہ جنراسٹی ہے. یہ سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے ملک, لوگ دیتے ہیں.
لیکن گورنمنٹ جس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا وہ سارے سسٹمز ہی بن چکے ہیں ایلیٹ کے لیے. سب کچھ پاکستان میں ہمارا سارا سسٹم صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کرتا ہے. اور جب آپ یہ چینج لے کے آتے ہیں تو بڑی ریزسٹنس آ جاتی ہے اس کے اوپر. تو یہ میں تو سرپرائز نہیں ہوں کہ انہوں نے بڑا کہا آپ کو کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جب آپ یہ چیز کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. یہ انشاءاللہ یہ بڑی محنت سے آپ تک یہاں پہنچے ہیں. انشاءاللہ یہ کامیابی سے چلے گا. آپ کو پرابلمز آئیں گے. آپ کے پاس پوری ایک کمیٹی مانیٹرنگ کرنے کے لیے بیٹھی ہونی چاہیے جو کانسٹنٹلی ایویلویٹ کرے کہ کس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں. پرابلمز آئیں گے آپ کو, لیکن آپ کو اس میں بہت اللہ کی برکت آئے گی جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوگا. میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت جب لوگوں کو مشکل ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ نیچے لوگوں کو تکلیف ہے, لیکن میں لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ نچلے طبقے کو ہماری تکلیف نہ ہو اس ٹائم پہ جب کہ چیزیں مہنگی ہیں. تو میں صرف یہ بتا دوں کہ دنیا میں تیل کی قیمت پچھلے چند مہینوں میں 100% بڑھی ہے. پاکستان میں ہم نے صرف 22% بڑھائی ہے. اس وقت پاکستان سوائے وہ ملک جو 19 ملک ہیں جدھر تیل خود اسی یعنی جو ادھر سے تیل نکلتا ہے جن کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا, سوائے ان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت سب سے کم قیمت پہ ہم ڈیزل اور پیٹرول بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے صرف 22% بڑھائے ہیں. گندم 37% دنیا میں اس کی قیمت بڑھی ہے. یہ جو سارا کرنچ آیا ہے کووڈ کی وجہ سے دنیا میں جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی ہیں تو اس وقت 37%. پاکستان میں ہم نے صرف 12% بڑھائی ہے. چینی دنیا میں 40% اس کی قیمت اوپر گئی ہے. پاکستان میں ہم نے صرف 21% بڑھائی ہے. اور یہ وہ ملک جو کہ پہلے ہمیں کافی پریشر ہمارے اوپر فسکل ڈیفیسٹ کے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک میں ہمارے ڈیفیسٹس ہیں اور جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کے باوجود ہم نے اپنی طرف سے پورے کم سے کم امپیکٹ ڈالا ہے نچلے لوگوں کے اوپر. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم کی جو لیوی ہے اگر ہم اس کو نیچے نہ لے کے آتے, کیونکہ ہمارا اس لیے سستا ہے ہمارا کیونکہ ہم نے سیلز ٹیکس بھی پورا نیچے لے آئے پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ, اور لیوی بھی نیچے لے آئے ہیں. اگر ہم یہ نہ نیچے لے کے آتے تو ایک سال میں گورنمنٹ کو 400 ارب روپے کا فائدہ تھا. تو ہم نے یہ نیچے لا کے, جو ہندوستان میں اس وقت دگنا ہے ہمارے سے پیٹرول اور ڈیزل, تو وہ کیوں دگنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی لیویز نہیں کم کی, تو ہمیں ایک سال میں 400 ارب روپے کا ہمیں نقصان کیا صرف تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی, ہمیں پتہ سب کو, لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ نچلے طبقے کے اوپر کم سے کم امپیکٹ جائے. اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہم احساس کا اپنا ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, اور اس سے ہم نچلے ہاؤس ہولڈس کو 40% نچلے ہاؤس ہولڈس کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان کو یہی کموڈیٹیز گندم کے اوپر اور آٹے کے اوپر اور چینی کے اوپر, اور یہ جو گھی دنیا کے اندر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تقریباً ہمارا 75% امپورٹ ہوتا ہے. جو پام آئل کی قیمت وہ تقریباً 80% بڑھ گئی ہے. تو وہ جو اگر یہاں اوپر گیا تو کیونکہ امپورٹ کرتے بیسکلی امپورٹڈ انفلیشن ہے. 40 لاکھ ٹن ہم نے پچھلے سال گندم امپورٹ کی ہے. تو امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ سے اس وقت مہنگائی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی سے ڈیل کریں گے, دوسرا آنے والے دنوں میں یہ جب سپلائی کا یہ جو پرابلمز کم ہوں گے تو انشاءاللہ کموڈٹی کی قیمت دنیا میں جب نیچے آئیں گی تو پھر بھی ہمارے ملک میں بھی نیچے آ جائیں گی. پھر سے میں آپ سب کو شوکت آپ کی ساری ٹیم کو جتنے بھی آپ نے یہ جو کنسلٹیشنز کر کے یہاں تک پہنچے ہیں میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ.
وزیر اعظم پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پروگرام 74 سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ہمارا سسٹم ایلیٹ کلاس کے لیے بن چکا ہے۔ غریب قرض بھی نہیں لے سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ریاست مدینہ کا ماڈل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارا نظام اشرافیہ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ہمیں کمزور طبقے کی فلاح کو ترجیح دینی ہے۔ یکساں نصاب تعلیم سے سب کو ترقی کے مساوی مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام ملک کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پہلی بار حقیقی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے عملی اقدام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اشرافیہ کی بجائے غریب اور متوسط طبقے کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ سب کے لیے انصاف اور تعلیم کا یکساں نظام لائے ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں کی خوشحالی ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کامیاب پاکستان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 100%